यशु 20वां बाब। और खुदावंद ने यशु से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि अपने लिए पनाह के शहर, जिनकी बाबत मैंने मूसा की मारिफत तुमको हुक्म किया, मुकर्रर करो, ताकि वो खूनी जो भूल से और नादानस्ता किसी को मार डाले, वहां भाग जाए, और वो खून के इंतकाम लेने वाले से तुम्हारी पनाह ठहरें। वो उन शहरों में से किसी में भाग जाए और उस शहर के दरवाजा पर खड़ा होकर उस शहर के बुजुर्गों को अपना हाल कह सुनाए। तब वो उसे शहर में अपने यहाँ ले जाकर कोई जगह दें, ताकि वो उनके दरमियान रहे। और अगर खून का इंतकाम लेने वाला उसका पीछा करे, तो वो उस खूनी को उसके हवाला ना करें, क्योंकि उसने अपने पड़ोसी को नादानिस्ता मारा, और पहले से उससे अदावत ना थी। और वो जब तक फैसला के लिए जमायत के आगे खड़ा ना हो और उन दिनों का सरदार काहिन मर न जाए, तब तक उसी शहर में रहे। इसके बाद वो खूनी लौटकर अपने शहर और अपने घर में, यानी उसी शहर में आए जहां से वो भागा था। पस उन्होंने नफ्ताली के कोहिस्तानी मुल्क में जलील के कादिस को, और इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में सिकम को, और यहूदा के कोहिस्तानी मुल्क में किरते अरबा को, जो हेब्रोन है, अलग किया। और यरहू के पास यरदन के मशरिक की तरफ रोबिन के कबीला के मैदान में बसर को, जो बियाबान में है, और जद के कबीला के हिस्सा में रामा को, जो जलाद में है, और मनस्सी के कबीला के हिस्सा में जोलान को, जो बसन में है, मुकर्रर किया। यही वो शहर हैं जो सब बनी इस्राएल में उन मुसाफिरों के लिए जो उनके दरमियान बसते हैं, इसलिए ठहराएगा कि जो कोई नादानिस्ता किसी को कत्ल करे, वो वहां भाग जाए, और जब तक वो जमायत के आगे खड़ा ना हो, तब तक खून के इंतकाम लेने वाले के हाथ से मारा ना जाए। यशु 21वां बाब। तब लावियों के आबाई खानदानों के सरदार अलीअजीज काहिन और नून के बेटे यशु और बनी इस्राएल के कबीलों के आबाई खानदानों के सरदारों के पास आए, और मुल्के कैनान के सेला में उनसे कहने लगे कि खुदावंद ने मूसा की मारिफत हमारे रहने के लिए शहर और हमारे चौपायों के लिए उनकी नवाही के देने का हुक्म किया था। सो बनी इस्राएल ने अपनी अपनी मेरास में से खुदावंद के हुक्म के मुताबिक ये शहर और इनकी नवाही लावियों को दी, और कुर्रा के हाथियों के घरानों के नाम पर निकला। और हारून काहिन की औलाद को, जो लावियों में से थी, कुर्रा से यहूदा के कबीला और शमून के कबीला और बिन्यामीन के कबीला में से 13 शहर मिले, और बाकी बनी के हाथ को इफ्राइम के कबीले के घरानों और दान के कबीला और मिनस्सी के आधे कबीले में से 10 शहर कुर्रा से मिले, और बनी जरसून को इश्कार के कबीला के घरानों और आशर के कबीला और नफ्ताली के कबीला और मनस्सी के आधे कबीला में से, जो बसन में है, 13 शहर कुर्रा से मिले। और बनी मरारी को उनके घरानों के मुताबिक रोबिन के कबीला और जद के कबीला और जुबलून के कबीला में से 12 शहर मिले। और बनी इस्राएल ने कुर्रा डालकर इन शहरों और इनकी नवाही को, जैसा खुदावंद ने मूसा की मार्फत फरमाया था, लावियों को दिया। उन्होंने
بنی یہودا کے قبیلہ اور بنی شمون کے قبیلہ میں سے یہ شہر دیے جن کے نام یہاں مذکور ہیں، اور یہ کہاتیوں کے خاندانوں میں سے جو لاوی کی نسل میں سے تھے بنی ہارون کو ملے، کیونکہ پہلا قرہ ان کے نام کا تھا۔ سو انہوں نے یہودا کے کوہستانی ملک میں اناک کے باپ اربا کا شہر کرت اربا جو ہبرون کہلاتا ہے، مما اس کی نواحی کے، ان کو دیا، لیکن اس شہر کے کھیتوں اور گاؤں کو انہوں نے یفنا کے بیٹے کالب کو میراث کے طور پر دیا۔ سو انہوں نے ہارون کاہن کی اولاد کو ہبرون جو خونی کی پناہ کا شہر تھا اور اس کی نواحی، اور لبنا اور اس کی نواحی، اور یتر اور اس کی نواحی، اور استموا اور اس کی نواحی، اور ہولون اور اس کی نواحی، اور دیبر اور اس کی نواحی، اور عین اور اس کی نواحی، اور یوتا اور اس کی نواحی، اور بیت شمس اور اس کی نواحی، یعنی یہ 9 شہر ان دونوں قبیلوں سے لے کر دیے، اور بنیامین کے قبیلہ سے جبون اور اس کی نواحی، اور جبا اور اس کی نواحی، اور انتوت اور اس کی نواحی، اور المون اور اس کی نواحی، یہ 4 شہر دیے گئے۔ سو بنی ہارون کے جو کاہن ہیں سب شہر 13 تھے، جن کے ساتھ ان کی نواحی بھی تھی، اور بنی کہات کے گھرانوں کو جو لاوی تھے، یعنی باقی بنی کہات کو افرائیم کے قبیلہ سے یہ شہر قرہ سے ملے، اور انہوں نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں ان کو سکم شہر اور اس کی نواحی تو خونی کی پناہ کے لیے، اور جزر اور اس کی نواحی، اور کبسیم اور اس کی نواحی، اور بیت ہرون اور اس کی نواحی، یہ 4 شہر دیے، اور دان کے قبیلہ سے اتکیا اور اس کی نواحی، اور جبتون اور اس کی نواحی، اور الیون اور اس کی نواحی، اور جات ریمون اور اس کی نواحی، یہ 4 شہر دیے، اور منسی کے آدھے قبیلہ سے تاناک اور اس کی نواحی، اور جات ریمون اور اس کی نواحی، یہ 2 شہر دیے۔ باقی بنی کہات کے گھرانوں کے سب شہر اپنی اپنی نواحی سمیت 10 تھے۔ اور بنی جرسون کو جو لاویوں کے گھرانوں میں سے ہیں، منسی کے دوسرے آدھے قبیلہ میں سے، انہوں نے بسن میں جولان اور اس کی نواحی تو خونی کی پناہ کے لیے، اور بساترا اور اس کی نواحی، یہ 2 شہر دیے، اور اشکار کے قبیلہ سے کیسیون اور اس کی نواحی، اور دبرت اور اس کی نواحی، یرموت اور اس کی نواحی، اور عین جنیم اور اس کی نواحی، یہ 4 شہر دیے، اور آشر کے قبیلہ سے مسال اور اس کی نواحی، اور ابدون اور اس کی نواحی، خلقت اور اس کی نواحی، اور رہوب اور اس کی نواحی، یہ 4 شہر دیے۔ اور نفتالی کے قبیلہ سے جلیل اور قادس اور اس کی نواحی تو خونی کی پناہ کے لیے، اور حماد دور اور اس کی نواحی، اور کرتان اور اس کی نواحی، یہ 3 شہر دیے۔ سو جرسینیوں کے گھرانوں کے مطابق ان کے سب شہر اپنی اپنی نواحی سمیت 13 تھے۔ اور بنی مراری کے گھرانوں کو جو باقی لاوی تھے، زبلون کے قبیلہ سے یکنام اور اس کی نواحی، کرتا اور اس کی نواحی، دمنا اور اس کی نواحی، نہلال اور اس کی نواحی، یہ 4 شہر دیے۔ اور روبن کے قبیلہ سے بسر اور اس کی نواحی، یاسا اور اس کی نواحی، قدیمات
اور اس کی نواحی اور مفات اور اس کی نواحی، یہ 4 شہر دیے، اور جد کے قبیلہ سے جلاد میں راما اور اس کی نواحی تو خونی کی پناہ کے لیے، اور مہنائم اور اس کی نواحی، حسبون اور اس کی نواحی، یازر اور اس کی نواحی، کل 4 شہر دیے۔ سو یہ سب شہر ان کے گھرانوں کے مطابق بنی مراری کے تھے۔ جو لاویوں کے گھرانوں کے باقی لوگ تھے، ان کو قرہ سے 12 شہر ملے۔ پس بنی اسرائیل کی ملکیت کے درمیان لاویوں کے سب شہر اپنی اپنی نواحی سمیت 48 تھے۔ ان شہروں میں سے ہر ایک شہر اپنے گرد کی نواحی سمیت تھا۔ سب شہر ایسے ہی تھے۔ یوں خداوند نے اسرائیلیوں کو وہ سارا ملک دیا جسے ان کے باپ دادا کو دینے کی قسم اس نے کھائی تھی، اور وہ اس پر قابض ہو کر ان میں بس گئے۔ اور خداوند نے ان سب باتوں کے مطابق جن کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی، چاروں طرف سے ان کو آرام دیا، اور ان کے سب دشمنوں میں سے ایک دشمن بھی ان کے سامنے کھڑا نہ رہا۔ خداوند نے ان کے سب دشمنوں کو ان کے قبضہ میں کر دیا، اور جتنی اچھی باتیں خداوند نے اسرائیل کے گھرانے سے کہی تھیں، ان میں سے ایک بھی نہ چھوٹی، سب کی سب پوری ہوئی۔ یشو 22واں باب۔ اس وقت یشو نے روبینیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلے کو بلا کر ان سے کہا کہ سب کچھ جو خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو فرمایا تم نے مانا، اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا اس میں تم نے میری بات مانی۔ تم نے اپنے بھائیوں کو اس مدت میں آج کے دن تک نہیں چھوڑا، بلکہ خداوند اپنے خدا کے حکم کی تاکید پر عمل کیا۔ اور اب خداوند تمہارے خدا نے تمہارے بھائیوں کو جیسا اس نے ان سے کہا تھا آرام بخشا ہے۔ سو تم اب لوٹ کر اپنے اپنے ڈیرے کو اپنی میراثی سرزمین میں جو خداوند کے بندہ موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دی ہے چلے جاؤ۔ فقط اس فرمان اور شرع پر عمل کرنے کی نہایت احتیاط رکھنا، جس کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے تم کو دیا کہ تم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس کے حکموں کو مانو اور اس سے لپٹے رہو، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو۔ اور یشو نے برکت دے کر ان کو رخصت کیا، اور وہ اپنے اپنے ڈیرے کو چلے گئے۔ منسی کے آدھے قبیلے کو تو موسیٰ نے بسن میں میراث دی تھی، لیکن اس کے دوسرے آدھے کو یشو نے ان کے بھائیوں کے درمیان یردن کے اس پار مغرب کی طرف حصہ دیا۔ اور جب یشو نے ان کو رخصت کیا کہ اپنے اپنے ڈیرے کو جائیں، تو ان کو بھی برکت دے کر ان سے کہا کہ بڑی دولت اور بہت سے چوپائے اور چاندی اور سونا اور پیتل اور لوہا اور بہت سی پوشاک لے کر تم اپنے اپنے ڈیرے کو لوٹو، اور اپنے دشمنوں کے مال غنیمت کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بانٹ لو۔ تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کا آدھا قبیلہ لوٹے، اور وہ بنی اسرائیل کے پاس سے سیلا سے جو ملک کینعان میں ہے روانہ ہوئے، تاکہ وہ اپنے میراثی ملک جلاد کو لوٹ جائیں، جس کے مالک وہ خداوند کے اس حکم کے مطابق ہوئے تھے جو اس نے
موسیٰ کی معرفت دیا تھا۔ اور جب وہ یردن کے پاس کے اس مقام میں پہنچے جو ملک کنعان میں ہے، تو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے نے وہاں یردن کے پاس ایک مذبح جو دیکھنے میں بڑا مذبح تھا بنایا، اور بنی اسرائیل کے سننے میں آیا کہ دیکھو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے نے ملک کنعان کے سامنے یردن کے گرد کے مقام میں اس رخ پر جو بنی اسرائیل کا ہے ایک مذبح بنایا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو بنی اسرائیل کی ساری جماعت سیلا میں فراہم ہوئی تاکہ ان پر چڑھ جائے اور لڑے، اور بنی اسرائیل نے العزیز کاہن کے بیٹے فخیاس کو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے پاس جو ملک جلاد میں تھے بھیجا، اور بنی اسرائیل کے قبیلوں سے ہر ایک کے آبائی خاندان سے ایک امیر کے حساب سے 10 امیر اس کے ساتھ کیے، ان میں سے ہر ایک 1000 در 1000 اسرائیلیوں میں اپنے آبائی خاندان کا سردار تھا۔ سو وہ بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے پاس ملک جلاد میں آئے اور ان سے کہا کہ خداوند کی ساری جماعت یہ کہتی ہے کہ تم نے اسرائیل کے خدا سے یہ کیا سرکشی کی کہ آج کے دن خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہو کر اپنے لیے ایک مذبح بنایا، اور آج کے دن تم خداوند سے باغی ہو گئے۔ کیا ہمارے لیے فغور کی بدکاری کچھ کم تھی جس سے ہم آج کے دن تک پاک نہیں ہوئے؟ اگرچہ خداوند کی جماعت میں وبا بھی آئی کہ تم آج کے دن خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہوتے ہو، اور چونکہ تم آج خداوند سے باغی ہوتے ہو، اس لیے کل یہ ہوگا کہ اسرائیل کی ساری جماعت پر اس کا قہر نازل ہوگا۔ اور اگر تمہارا میراثی ملک ناپاک ہے تو تم خداوند کے میراثی ملک میں پار آ جاؤ جہاں خداوند کا مسکن ہے، اور ہمارے درمیان میراث لو۔ لیکن خداوند ہمارے خدا کے مذبح کے سوا اپنے لیے کوئی اور مذبح بنا کر نہ تو خداوند سے باغی ہو اور نہ ہم سے بغاوت کرو۔ کیا زرہ کے بیٹے اکن کی خیانت کے سبب سے جو اس نے مخصوص کی ہوئی چیز میں کی اسرائیل کی ساری جماعت پر غضب نازل نہ ہوا؟ وہ شخص اکیلا ہی اپنی بدکاری میں ہلاک نہیں ہوا۔ تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ نے 1000 در 1000 اسرائیلیوں کے سرداروں کو جواب دیا کہ خداوند خداؤں کا خدا خداوند خداؤں کا خدا جانتا ہے، اور اسرائیل بھی جان لیں گے اگر اس میں بغاوت یا خداوند کی مخالفت ہے تو ہم کو آج جیتا نہ چھوڑ۔ اگر ہم نے آج کے دن اس لیے یہ مذبح بنایا ہو کہ خداوند سے برگشتہ ہو جائیں، یا اس پر سوختنی قربانی یا نذر کی قربانی یا سلامتی کے ذبیحے چڑھائیں، تو خداوند ہی اس کا حساب لے، بلکہ ہم نے اس خیال اور غرض سے یہ کیا کہ کہیں آئندہ زمانہ میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے یہ نہ کہنے لگے کہ تم کو خداوند اسرائیل کے خدا سے کیا لینا ہے، کیونکہ خداوند نے تو ہمارے اور تمہارے درمیان اے نبی روبن اور بنی جد یردن کو حد ٹھہرایا ہے۔ سو خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، یوں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے خداوند کا خوف چھڑا دے گی۔ اس لیے ہم نے کہا کہ آؤ
ہم اپنے لیے ایک مذبح بنانا شروع کریں جو نہ سوختنی قربانی کے لیے ہو اور نہ ذبیحہ کے لیے، بلکہ وہ ہمارے اور تمہارے اور ہمارے بعد ہماری نسلوں کے درمیان گواہ ٹھہرے، تاکہ ہم خداوند کے حضور اس کی عبادت اپنی سوختنی قربانیوں اور اپنے ذبیحوں اور سلامتی کے ہدیوں سے کریں، اور آئندہ زمانہ میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے کہنے نہ پائے کہ خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ جب وہ ہم سے یا ہماری اولاد سے آئندہ زمانہ میں یوں کہیں گے تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ دیکھو خداوند کے مذبح کا نمونہ جسے ہمارے باپ دادا نے بنایا، یہ نہ سوختنی قربانی کے لیے ہے نہ ذبیحہ کے لیے، بلکہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند سے باغی ہوں اور آج خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہو کر خداوند اپنے خدا کے مذبح کے سوا جو اس کے خیمہ کے سامنے ہے سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور ذبیحہ کے لیے کوئی مذبح بنائیں، جب فخیاس کاہن اور جماعت کے امیروں یعنی 1000 در 1000 اسرائیلیوں کے سرداروں نے جو اس کے ساتھ آئے تھے یہ باتیں سنی جو بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی نے کہیں، تو وہ بہت خوش ہوئے۔ تب الیعزر کے بیٹے فیخاس کاہن نے بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی سے کہا، آج ہم نے جان لیا کہ خداوند ہمارے درمیان ہے، کیونکہ تم سے خداوند کی یہ خطا نہیں ہوئی، سو تم نے بنی اسرائیل کو خداوند کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے۔ اور الیعزر کاہن کا بیٹا فخیاس اور وہ سردار جلات سے بنی روبن اور بنی جد کے پاس سے ملک کنعان میں بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے اور ان کو یہ ماجرا سنایا۔ تب بنی اسرائیل اس بات سے خوش ہوئے اور بنی اسرائیل نے خدا کی حمد کی، اور پھر جنگ کے لیے ان پر چڑھائی کرنے اور اس ملک کو تباہ کرنے کا نام نہ لیا جس میں بنی روبن اور بنی جد رہتے تھے۔ تب بنی روبن اور بنی جد نے اس مذبح کا نام عید یہ کہہ کر رکھا کہ وہ ہمارے درمیان گواہ ہے کہ یہوہ خدا ہے۔ یشوع 23واں باب۔ اس کے بہت دنوں بعد جب خداوند نے بنی اسرائیل کو ان کے سب گردا گرد کے دشمنوں سے آرام دیا اور یشوع بوڑھا اور عمر رسیدہ ہوا، تو یشوع نے سب اسرائیلیوں اور ان کے بزرگوں اور سرداروں اور قاضیوں اور منصبداروں کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں بوڑھا اور عمر رسیدہ ہوں، اور جو کچھ خداوند تمہارے خدا نے تمہارے سبب سے ان سب قوموں کے ساتھ کیا وہ سب تم دیکھ چکے ہو، کیونکہ خداوند تمہارے خدا نے آپ تمہارے لیے جنگ کی۔ دیکھو، میں نے کرہ ڈال کر ان باقی قوموں کو تم میں تقسیم کیا کہ یہ ان سب قوموں سمیت جن کو میں نے کاٹ ڈالا یردن سے لے کر مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہارے قبیلوں کی میراث ٹھہریں، اور خداوند تمہارا خدا ہی ان کو تمہارے سامنے سے نکال لے گا اور تمہاری نظر سے ان کو دور کر دے گا، اور تم ان کے ملک پر قابض ہوگے، جیسا خداوند تمہارے خدا نے تم سے کہا ہے۔ سو تم خوب ہمت باندھ کر جو کچھ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے اس پر چلنا اور عمل کرنا، تاکہ تم اس سے داہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑو، اور ان قوموں میں
جو تمہارے درمیان ہنوز باقی ہیں نہ جاؤ، اور نہ ان کے دیوتاؤں کے نام کا ذکر کرو، اور نہ ان کی قسم کھلاؤ، اور نہ ان کی پرستش کرو، اور نہ ان کو سجدہ کرو، بلکہ خداوند اپنے خدا سے لپٹے رہو، جیسا تم نے آج تک کیا ہے، کیونکہ خداوند نے بڑی بڑی اور زوراور قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع کیا، بلکہ تمہارا یہ حال رہا کہ آج تک کوئی آدمی تمہارے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ تمہارا ایک ایک مرد 1,000 کو ریگ دے گا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی تمہارے لیے لڑتا ہے، جیسا اس نے تم سے کہا۔ پس تم خوب چوکسی کرو کہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو، ورنہ اگر تم کسی طرح برگشتہ ہو کر ان قوموں کے بقیہ سے، یعنی ان سے جو تمہارے درمیان باقی ہیں، شیر و شکر ہو جاؤ، اور ان کے ساتھ بیاہ شادی کرو، اور ان سے ملو، اور وہ تم سے ملیں، تو یقین جانو کہ خداوند تمہارا خدا پھر ان قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع نہیں کرے گا، بلکہ یہ تمہارے لیے جال اور پھندا اور تمہارے پہلوؤں کے لیے کوڑے اور تمہاری آنکھوں میں کانٹوں کی طرح ہوں گی، یہاں تک کہ تم اس اچھے ملک سے جسے خداوند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے نابود ہو جاؤ گے۔ اور دیکھو، میں آج اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، اور تم خوب جانتے ہو کہ ان سب اچھی باتوں میں سے جو خداوند تمہارے خدا نے تمہارے حق میں کہیں، ایک بات بھی نہ چھوٹی، سب تمہارے حق میں پوری ہوئی، اور ایک بھی ان میں سے رہ نہ گئی۔ سو ایسا ہوگا کہ جس طرح وہ سب بھلائیاں جن کا خداوند تمہارے خدا نے تم سے ذکر کیا تھا تمہارے آگے آئیں، اسی طرح خداوند سب برائیاں تم پر لائے گا، جب تک کہ اس اچھے ملک سے جو خداوند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے وہ تم کو نیست و نابود نہ کر ڈالے۔ جب تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جس کا حکم اس نے تم کو دیا توڑ ڈالو اور جا کر اور معبودوں کی پرستش کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو، تو خداوند کا قہر تم پر بھڑکے گا، اور تم اس اچھے ملک سے جو اس نے تم کو دیا ہے جلد ہلاک ہو جاؤ گے۔ یشو 24واں باب۔ اور اس کے بعد یشو نے اسرائیل کے سب قبیلوں کو سکم میں جمع کیا، اور اسرائیل کے بزرگوں اور سرداروں اور قاضیوں اور منصب داروں کو بلوایا، اور وہ خدا کے حضور حاضر ہوئے۔ تب یشو نے ان سب لوگوں سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے ابا یعنی ابراہیم اور نحور کا باپ تارا وغیرہ قدیم زمانہ میں بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے، اور میں نے تمہارے باپ ابراہیم کو بڑے دریا پار سے لے کر کینان کے سارے ملک میں اس کی راہبری کی، اور اس کی نسل کو بڑھایا اور اسے اسحاق عنایت کیا، اور میں نے اسحاق کو یعقوب اور عیسو بخشے، اور عیسو کو کوہ شعیر دیا کہ وہ اس کا مالک ہو، اور یعقوب اپنی اولاد سمیت مصر میں گیا، اور میں نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، اور مصر پر جو جو میں نے اس میں کیا اس کے مطابق میری مار پڑی، اور اس کے بعد میں تم کو نکال لایا۔ تمہارے باپ دادا کو میں نے مصر سے نکالا، اور تم سمندر پر آئے۔ تب مصریوں نے رتھوں اور سواروں کو لے کر بحیرہ کلزم تک تمہارے باپ دادا کا پیچھا کیا، اور جب انہوں نے خداوند سے فریاد کی
تو اس نے تمہارے اور مصریوں کے درمیان اندھیرا کر دیا اور سمندر کو ان پر چڑھا لایا اور ان کو چھپا دیا، اور تم نے جو کچھ میں نے مصر میں کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تم بہت دنوں تک بیابان میں رہے۔ پھر میں نے تم کو اموریوں کے ملک میں جو یردن کے اس پار رہتے تھے لے آیا۔ وہ تم سے لڑے اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، اور تم نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا، اور میں نے ان کو تمہارے آگے سے ہلاک کیا۔ پھر صفور کا بیٹا بلک مواب کا بادشاہ اٹھ کر اسرائیلیوں سے لڑا، اور تم پر لعنت کرنے کو بور کے بیٹے بلام کو بلوا بھیجا۔ پر میں نے نہ چاہا کہ بلام کو سنوں، اس لیے وہ تم کو برکت ہی دیتا گیا، سو میں نے تم کو اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ پھر تم یردن پار ہو کر یرہو کو آئے، اور یرہو کے لوگ یعنی اموری اور فرزی اور کینانی اور ہیتی اور جرجاسی اور ہوی اور یبوسی تم سے لڑے، اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا۔ اور میں نے تمہارے آگے زنبوروں کو بھیجا، جنہوں نے دونوں اموری بادشاہوں کو تمہارے سامنے سے بھگا دیا۔ یہ نہ تمہاری تلوار اور نہ تمہاری کمان سے ہوا، اور میں نے تم کو وہ ملک جس پر تم نے محنت نہ کی، اور وہ شہر جن کو تم نے نہ بنایا تھا، عنایت کیے، اور تم ان میں بسے ہو، اور تم ایسے پاکستانوں اور زیتون کے باغوں کا پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہیں لگایا۔ پس اب تم خداوند کا خوف رکھو، اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ تب لوگوں نے جواب دیا کہ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کریں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا وہی ہے جس نے ہم کو اور ہمارے باپ دادا کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکالا، اور وہ بڑے بڑے نشان ہمارے سامنے دکھائے، اور سارے راستہ جس میں ہم چلے اور ان سب قوموں کے درمیان جن میں سے ہم گزرے ہم کو محفوظ رکھا۔ اور خداوند نے سب قوموں یعنی اموریوں کو جو اس ملک میں بستے تھے ہمارے سامنے سے نکال دیا۔ سو ہم بھی خداوند کی پرستش کریں گے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ یشوع نے لوگوں سے کہا، تم خداوند کی پرستش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاک خدا ہے، وہ غیور خدا ہے، وہ تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ نہیں بخشے گا۔ اگر تم خدا کو چھوڑ کر اجنبی معبودوں کی پرستش کرو تو اگرچہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا ہے تو بھی وہ پھر کر تم سے برائی کرے گا اور تم کو فنا کر ڈالے گا۔ لوگوں نے یشوع سے کہا، نہیں، بلکہ ہم خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ یشوع نے لوگوں سے کہا، تم آپ ہی اپنے گواہ ہو کہ تم نے خداوند کو چنا ہے کہ اس کی پرستش کرو۔ انہوں نے کہا، ہم گواہ ہیں۔ تب اس نے کہا، پس اب تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کر دو، اور اپنے دلوں کو خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف مائل کرو۔ لوگوں نے یشوع سے کہا، ہم خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں گے اور اسی کی بات مانیں گے۔ سو یشوع نے اسی روز لوگوں کے ساتھ عہد باندھا اور ان کے لیے سکم میں آئین
اور قانون ٹھہرایا، اور یشو نے یہ باتیں خداوند کی شریعت کی کتاب میں لکھ دیں، اور ایک بڑا پتھر لے کر اسے وہیں اس بلوت کے درخت کے نیچے جو خداوند کے مقدس کے پاس تھا نصب کیا۔ اور یشو نے سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو، یہ پتھر ہمارا گواہ رہے، کیونکہ اس نے خداوند کی سب باتیں جو اس نے ہم سے کہیں سنی ہیں، اس لیے یہی تم پر گواہ رہے، تا نہ ہو کہ تم اپنے خدا کا انکار کر جاؤ۔ پھر یشو نے لوگوں کو ان کی اپنی اپنی میراث کی طرف رخصت کر دیا۔ اور ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ نون کا بیٹا یشو خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت کر گیا، اور انہوں نے اسی کی میراث کی حد پر تمنت سرا میں، جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں کوہ جاس کے شمال کی طرف کو ہے، اسے دفن کیا۔ اور اسرائیلی خداوند کی پرستش یشو کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشو کے بعد زندہ رہے، اور خداوند کے سب کاموں سے جو اس نے اسرائیلیوں کے لیے کیے واقف تھے۔ اور انہوں نے یوسف کی ہڈیوں کو، جن کو بنی اسرائیل مصر سے لے آئے تھے، سکم میں اس زمین کے خطہ میں دفن کیا جسے یعقوب نے سکم کے باپ ہمور کے بیٹوں سے چاندی کے 100 سکوں میں خریدا تھا، اور وہ زمین بنی یوسف کی میراث ٹھہری۔ اور ہارون کے بیٹے الیعزر نے رحلت کی، اور انہوں نے اسے اس کے بیٹے فخیاس کی پہاڑی پر دفن کیا، جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں اسے دی گئی تھی۔